नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ अहम इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टार्ट में इससे लूँगा कि जेल भरो तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस हद तक उनकी इस तहरीक को कामयाब कहा जाएगा और किस हद तक इसको नाकाम कहा जाएगा। हालांकि दुनिया भर में जेल भरो तहरीक ये बड़ी रिस्पेक्टेबल तहरीक है। ये सियासी लोगों के लिए सियासी मामलात पे बहुत रिस्पेक्टेबल तहरीक है, और मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे जो जेल की तहरीक हुई है उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन चंद बातें कि जो बर्र सग़ीर पाक हिंद में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जेल भरो की तहरीक हुई उसका थोड़ा सा जिक्र करते हुए आगे चलता हूँ। आपको अगर आप यकीनन याद होगा आपको कि 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो के हवाले से तहरीक चली, और उसमें जेल भरो तहरीक थी जिसको गांधी साहब ने लीड किया, कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने उसका हिस्सा नहीं बने थे, चुनांचे हज़ारों अफराद जो हैं उन्होंने जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने और कई उनके लीडरों को पाबंद सलासल कर दिया गया। बहुत बड़ी तहरीक थी और बहुत ही कामयाब तहरीक थी। अब आइए उसके बाद इंडिया में अभी एक तहरीक 2011 में अन्ना हज़ारा की तहरीक थी, जेल भरो तहरीक, इंतहाई कामयाब तहरीक, जिस पे हुकूमत को घुटने टेकने पड़े जस्ट बिकॉज कि अन्ना हज़ारा समेत उनके हज़ारों फॉलोवर जिन्होंने जेल की कस्टडी दी और जेल में अपने आप को, हालांकि उन पर बड़ा जुल्म किया गया, बंद वार्ड किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी ने उस तहरीक को कामयाब किया। आइए पाकिस्तान में जो जेल भरो तहरीक अगर हम थोड़ा सा शुरू में देखें तो ये सहाफ़ियों के हिस्से में आई, और 1970 में भी वेज अवार्ड के हवाले से सहाफ़ियों ने जेल भरो तहरीक की, बड़ी कामयाब तहरीक थी उनकी। 1979 की जो तहरीक थी जिसमें उस वक्त के डिक्टेटर ज़िया-उल-हक साहब के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए थे सहाफ़ी, और बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड यूनियन, सहाफ़ी, स्टूडेंट यूनियन जिन्होंने कुर्बानी दी थी। 4 सहाफ़ियों को कोड़े में मारे गए थे, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद जेल भर दिया था उन्होंने, और फिर उन पर बड़ा अंदर जुल्म भी हुआ, बंद वार्ड में रखा गया, फांसी वार्ड में रखा गया, लेकिन उन्होंने जेल भरो तहरीक से अपने आप को अलग नहीं किया उस वक्त तक कि जब तक ज़िया-उल-हक साहब ने उनके सामने घुटने नहीं टेक किए। फिर एक तहरीक आती है, MRD की तहरीक है 1986 में, और वो भी बहुत कामयाब तहरीक थी जिसमें असल रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने लीडर्स के साथ जो है वो जेल भरा, कोड़े खाए, फांसी घाट में रखा गया, बंद वार्ड किया गया, और कई हफ्तों तक उनके साथ ये सिलसिला रहा, और अटल तौर पर MRD में वो ये काम करते रहे। उसके बाद 2004 में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने वार्निंग दी, जिसमें काजी साहब जो थे वो लीड कर रहे थे, लेकिन वो एक धमकी की सूरत में। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी KPK के वकला ने धमकी दी थी भूख हड़ताल की और जेल भरो तहरीक की, लेकिन वो सिर्फ धमकी की हद तक हुई क्योंकि उस पर अमल दरामद हो चुका था। तो अब एक तहरीक है जो कि 2023 में आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, और ये इस वक्त 24 से 48 घंटा हुआ है, और ये तहरीक कहाँ पे खड़ी है इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस जो इलेक्शन के हवाले से इस वक्त कोर्ट में जो बहुत अहम आपके बेंच बना है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आया है उस कंपोजिशंस में, और फिर बड़े अहम इसमें डिस्कशन है, वो भी इसका सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस का इख्तियार कितना है, क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और एक और बात ज़रूर करेंगे कि परवेज़ इलाही का सुना है कि इस वक्त वो PTI के मरकज़ी सदर हो चुके हैं परवेज़ इलाही साहब। आला कि किसी ने दिखाया है मुझे, ऐलान है, वो मैं अपने गेस्ट से पूछूंगा
کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا آگے، پرویز الہی صاحب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ان ایشوز کے حوالے سے رانا تنویر صاحب، وفاقی وزیر تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں، سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، رہنما پی ٹی آئی۔ پھر ہمارے ساتھ ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، ایک سینئر سیاستدان ہیں، بڑا گرف ہے ان کا سیاست کے اوپر اور بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ رانا تنویر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں، حکومت تو وہ ہیں، تو سر یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور حکومت کی حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب رہی؟ دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی۔ میں ایک تو آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے ساری ایک ہسٹری بتائی ہے پولیٹیکل سٹرگل کی، اور اس کا پولیٹیکل سٹرگل میں جو جیل بھرو تحریکیں شروع کی گئیں اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا بیان کیا، انڈیا کی سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں یا پاکستان کی جو تاریخ کوئی 70-72 سالہ اس تاریخ میں جو ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کاز، اگر جو کاز ایک ہوتی ہے جس کو نظریہ کہتے ہیں، یا کاز ہوتی ہے، یا ایک مشن ہوتا ہے، یا ایک لوگ شروع کرتے ہیں، لیڈران، پولیٹیکل لیڈرز یا دوسرے کوئی لیڈر، یا جو بھی، جیسا صحافیوں کا بھی ذکر ہوا، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سنسیئرٹی نہ ہو اس کاز کے ساتھ، جب تک اس نظریے کے ساتھ آپ کا اخلاص نہ ہو، اصرار نہ ہو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کمٹمنٹ چاہیے وہاں پہ، آپ کی ایک ہر طرح مائنڈ اور ہارٹ چاہیے اس میں کہ جی یہ میرا بلیف ہے، تو ایمان کی حد تک میں سمجھتا ہوں، تو تب یہ چیزیں جا کے ہوتی ہیں۔ اور آپ نے مختلف دور کی جی باتیں بتائیں بھی، تاریخ بھر جیل کس طرح چلی ہیں اور جو کامیاب بھی ہوئی۔ اب جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان ہے، اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، چھوڑ دیں اس کے ذاتی معاملہ، چھوڑ دیں بچپن سے لے کے ابھی تک اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو کریکٹر ہے اس کا عمران خان کا، یا اس کی ایک سوشل لائف یا دوسری جو بھی اس نے کبھی پروفیشنل جو لائف ہے کرکٹ میں، تو وہ فیملی کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جب پولیٹیکل ارینے پہ آتا ہے، ایک سرفیس ہوتا ہے یا اس میں، تو اس کو آپ کسی طریقے سے بھی اس انداز سے نہیں دیکھ سکتے کہ جو کسی ایک پولیٹیکل لیڈر میں صفات ہوتی ہیں، کسی حوالے سے بھی، کریکٹر کے حوالے سے ہو، نظریے کے حوالے سے ہو، سوچ کے حوالے سے ہو، پروگرام کے حوالے سے ہو، تو یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ جب سے اس نے شروع کیا، کس طرح اس نے شروع کیا، سول نافرمانی کی بھی اس نے بات کی 2014 کے دھرنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نان سٹارٹر سے یہ ہر چیز ہوتی ہے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے، جس میں عدلیہ نے اور جو کچھ لوگ فوج پاکستان کے بھی تھے، ان لوگوں نے مل کے اس کو ایک لا کے بٹھا دیا، اور جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جب 2014 کا بھی آپ ذکر کریں گے تو جس طرح اس نے پارلیمنٹ کو کیا، ایک قسم کا چڑھائی اس پہ کی، یا پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ کو چھلانگیں لگائیں، یا پی ٹی وی پہ حملہ کیا، یا عدلیہ کی توہین کی گئی اس وقت، کپڑے گندے ان کے آگے لٹکا کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ لمبی کہانی ہے۔ تو ابھی اس کا جو یہ تھوڑا سا اس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں، وہ گورنر ہاؤس کو گرانا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا، انڈے، بھینسیں، بکریاں، شہد کی مکھیاں، بیریاں، درخت بیریوں کے، مطلب آپ کس کو چیز کو ذکر کریں گے؟ کسی میں کوئی اس کی کوئی کمٹمنٹ، اور خود لائف سٹائل اس کا دیکھیں، ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا سے پرائم منسٹر اسی ہاؤس میں جانا اور وہیں ساری 4 سال گزارنے، تو میں سمجھتا ہوں ایک لمبی داستان ہے، ایک کریکٹر، اس کے کریکٹر کمزور ہی نہیں، کریکٹر لیس ہونے کی، ایک جھوٹے بندے کے ہونے کی، ایک لوگوں کو فراڈ کرنا عوام کے ساتھ یا اپنے فالوورز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بندہ ہے، اس کی تحریک کوئی بھی ہو۔ سر جیل بھرو تحریک پہ آ جائیں، یہ 9 مہینوں میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں جیل بھرو تحریک ان کی کامیاب جیل بھرو تحریک، میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ جس میں کوئی کاز کے ساتھ سنسیئرٹی نہ ہو، اس ایسا شخص جس نے ایک دن پہلے بیل اپنی کرائی، پروٹیکٹیو بیل کرائی، وہ کیا میسیج دے رہا ہے اپنے فالوورز کو
کہ میں پروٹیکٹیو بیل لے رہا ہوں اور آپ کل ہی صبح یہ نہیں کہ ہفتے بعد، کل ہی صبح آپ جیل میں جائیں. اور جو اس کا اشر ہوا یہاں پہ جو بندے گئے ہیں یہاں سے لاہور پاکستان کا میں سمجھتا دل ہے، تو یہاں سے جتنے بندے گئے ہیں 80 کے قریب وہ گئے بڑے اعلانات کے بعد. تو وہ جس طرح ایندھن اس کا بن رہے ہیں، اس کے ورکر، اس کے فالوورز وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اگلے دن ہی شاہ محمود قریشی کے فیملی نے بیل کے لیے اپلائی کر دی ہے. یہ تو بتائیں یہ جیل بھرو طریق ہے. پشاور میں جس طرح ان کے لیڈروں کا ہوا ہے وہ اس کا ذرا دیکھیں ان کا کام، وہی بھی فراڈ. اور وہ بھی نہیں، بہت بڑے لیڈر ان کے، پرویز کھٹک جس میں ہے، جس میں سب کیسے رہے سارے، کبھی جیل کے آگے تصویریں اترواتے ہیں، کبھی وین کے آگے اترواتے ہیں. پنڈی جو بڑا شیخ رشید اور سارا یہ سارے اس کے چپڑاسی اور سارے یہ لوگ، وہاں 50 لوگ وین میں بیٹھے اور وہاں جا کے اتر گئے. بھائی اگر پولیس نے اتارا تو آپ نہ مت اتریں کہ ہم نے تو جیل جانے جیل بھرو. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ گئے تو ہمیں اتار دیا تو اتر گئے. وہاں کہیں کہ ہم نے جیل جانا ہے، ہر صورت جانا ہے ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فراڈ ٹھیک ہے سر. جگہ پہ اس نے تو آپ ان کو آپ جیل میں رکھیں اور جیل کی جو گئے ہیں جیل میں رکھیں. اور آپ کے پاس سر قانون ہے ایم پی او کے تحت تقریباً 6 مہینہ تو رکھیں. شاہ محمود قریشی صاحب تو 24 گھنٹے میں پریشان ہو گئے. میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا علی محمد کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں. پہلے تو یہ معلوم کرتا ہوں اپنے پروڈیوسر سے کہ علی محمد صاحب کو جو آپ نے لیا ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں یا جیل کے باہر ہیں؟ اچھا باہر ہیں جیل کے. چلیں میں آ جاتا ہوں میں علی محمد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. علی محمد صاحب کتنی کامیاب ہے آپ کی جیل بھرو تحریک؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی تربیت تھی، آپ کا یہ جو فیصلہ ہے آپ کے لیڈر کا یہ غلط ثابت ہوا اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا؟ اس کے لیے ابھی پی ٹی آئی تیار نہیں تھی. آپ کے کارکن جیل بھرو تحریک کا اسی وقت حصہ بن سکتے تھے جب سیاسی تربیت ہوتی. نہ آپ کا لیڈر کبھی جیل گیا ہے، نہ کارکنوں نے ان چیزوں کو فیس کیا ہے. تو کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ کیا کہیں گے علی محمد صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. کافی جو ہے یہاں پہ تنقید کا جو ہے میں نے یہ سنا ہے جس طرح سے گفتگو کی ہے رانا تنویر صاحب نے. اور ٹھیک ہے ان کو نفرت کا پورا حق ہے عمران خان صاحب سے، لیکن الفاظ کا چناؤ اور جس طرح کے الزامات لگانا، سینئر سیاستدان ہے اس طرح سے گفتگو کی ہے. ہم تو ہمیشہ احترام کا وہ جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور آج بھی ان کے لیڈر کو میاں صاحب کہتے ہیں. بہرحال ان کو جس طرح اچھا لگے یہ اپنا آرگومنٹ رکھیں، کیونکہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. میں اسٹریٹ آپ کے اس نقطے کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے، لیکن صرف ایک بات رانا صاحب کو کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئیں فیصلہ عوام سے کرا لیں. اگر آپ کی باتیں ساری سچی ہیں پھر تو آپ کو فوری طور پہ کل صبح الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے. پھر عوام سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہمارا نہیں آپ کا تھا. جتنی عزت ووٹ کو آپ لوگوں نے دی ہے وہ قوم نے دیکھ لی ہے اور مزید دیکھ رہی ہے. اور آئین اور قانون کی جتنی رسپیکٹ آپ لوگ کرتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھے آپ پچھلے 30-35 سالوں میں. 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور 2017 میں انہی ججوں کو تھریٹ کیا جس پہ آپ کے کچھ لوگ فارغ ہوئے، اور آج بھی اسی طرح سپریم جوڈیشری پہ آپ لوگ حملہ آور ہیں. لیکن بہرحال قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے عمران خان صاحب کی صورت میں. ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی ماضی میں، ہر کسی سے ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں. لیکن قوم کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے جس طرح ابھی اپنی گفتگو کے سٹارٹ میں رانا صاحب نے اپنی ساری گفتگو میں ایک بات سچی کی یا صحیح کی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ کا جذبہ سچا ہو یا آپ کا ویژن جو بھی انہوں نے مدعا رکھا اس کا میں مفہوم یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو عوام جو ہے پھر آپ پہ بلیو کرتی ہے. تو دیکھ لیں آج عوام کس پہ بلیو کرتی ہے، آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ عوام ٹرسٹ کرتی ہے یا میاں صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ. جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے تو تحریک تو چل رہی ہے. عمران خان صاحب سے ایک سٹیپ نیچے تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ حاضر ہے. کوئی مفرور نہیں ہے، کوئی عدالت کو دھوکہ دے کے ملک سے باہر فرار نہیں ہوا، سب یہاں ہیں. کوئی بیل پٹیشن جمع نہیں ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب کی ہیبیس کارپس پٹیشن جمع ہوئی ہے
اس میں بیل نہیں ہوتی، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں آپ پروڈیوس کریں کہ ان کی صحت کیسی ہے، ہاؤ از ہی، اور ان کی ویئر اباؤٹس پتہ لگیں کہ وہ ہیں کدھر. اور یہ ویسے بھی کسی بھی ذمہ دار حکومت کا اور پولیسنگ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کریں. ان کے برخوردار زین قریشی صاحب نے ضمانت درخواست نہیں دی، ہیبس کارپس پٹیشن ہے جس میں صرف برآمدگی ہوتی ہے کہ ملزم کی ویئر اباؤٹس پتہ لگیں کہ اس کو حفظ بے جا میں تو نہیں رکھا شاہ گیا. محمود قریشی کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا تھا آپ نے جو جہاں وین میں انہوں نے دیا تھا، شاہ جہاں محمود تک قریشی کا وین میں جو انہوں نے دیا تھا گرفتار ہوتے ہاں جی انہوں نے کہا تھا یار میں تو سمجھ رہا تھا میں پی سی او سی سی پی او آفس جا رہا ہوں اور وہاں، لیکن یہ تو مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں. تو ان کو یہ کیوں خیال تھا کہ حکومت ان کو سی سی پی او آفس میں لے جائے گا، بٹھائے گی، چائے پلائے گی؟ یہ تو جیل بھرو تحریک ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح جیل بھری گئی ہے اس میں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب تک آپ نکلیں گے اور کیا ہوگا اور کیا آپ کے ساتھ اندر ہوگا. نہیں ڈاکٹر صاحب، پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے، آپ ہمارے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم تو سوال ہماری اٹھا رہے ہیں. لیڈرشپ خوشی سے وہ گئے ہیں. اچھا آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اچھا اللہ نے چاہا تو جلد واپس آ جائیں گے. کیوں سر؟ لیکن ضمانت درخواست پہ نہیں آئیں گے. جناب عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ اور پارٹی پالیسی کے مطابق ضمانت درخواستیں جمع ہوں گی. فی الحال انہوں نے اپنی رضاکارانہ گرفتاری دی ہے. اب 6 مہینے بعد آئیں گے. جہاں تک خیبر سر وہ پارٹی میں آپ کو پالیسی ہے، اطلاع جب دے بھی رہا ہوں پارٹی پالیسی جب سر قانون بھی تو ہے نا سر سن لینا سر، قانون بھی ہے نا بھائی جان. جب بھی وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ سر میں جیل کا میڈیکل پرسن نہیں لوں گا، مجھے جو میڈیکل پرابلم ہے وہ بہت خطرناک ہو جائے گی، میں تو جیل کا ڈاکٹر نہیں لوں گا. آپ کو پتہ ہے سر یہ اسٹیٹمنٹ کیا دیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں جہاں تک میڈیکل تو جیل بھرو کیوں گئے تھے سر؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جیل بھرو میں وہ اتنے سینئر لیڈر ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قانون کیا ہوگا، کتنے دن کے لیے ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، بند وارڈ کیا جا سکتا ہے، وہاں پر مشقت لی جا سکتی ہے، وہاں پہ کپڑے دھلوائے جا سکتے ہیں، ان سے کھانا بنوایا جا سکتا ہے، زراعت کا کام کرایا جا سکتا ہے، اور 6 مہینے تک ان کو ہلنے نہیں دیا سکتا ہے. کیا پتہ نہیں تھا جو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے کہ میرا ڈاکٹر لاؤ، مجھے باہر نکالو، میرا علاج کرو، مجھے تو پرابلم ہے، مجھے تو ایسی ڈیزیز ہے، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا. تو پھر جیل کس چکر میں بھرے ہیں سر انہوں نے؟ اب بولیں سر. ڈاکٹر صاحب یہ تو پتہ نہیں آپ کی کوئی وش لسٹ ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کام آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے پتہ نہیں کیوں کروانا چاہتے ہیں. وہ نہ تو جیب کترے ہیں خدا نہ خواستہ، نہ وہ دہشت گرد ہے، نہ وہ کار چور ہیں، نہ وہ اجرتی قاتل ہیں. وہ ایک سیاسی ملزم ہے، ہی از اے پرزنر آف کانشیس. وہ کیوں جو ہے آپ ان سے مشقت کرانا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی سزا یافتہ تو نہیں ہے. کیا ہوگا یہ تو سر؟ سیاسی ملزم ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے مخالفین بھی رہے. کسی کو ہم نے مشقتی نہیں بنایا تھا. بہرحال آپ کی خواہشات ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ خواہشات رکھیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. صرف دوسری بات کی طرف آتا ہوں، خیبر پختونخوا کی طرف. آپ نے اس کے کچھ ویژول بھی دکھائے اور اس پہ بات کی. اس احتجاج سے ایک دن پہلے تمام نام آئے کہ جن جن لوگوں نے گرفتاریاں دینی ہیں سب کے سب وہاں موجود تھے. تھوڑا سا فرق تھا کہ نام جو لیڈرشپ کے آئے تھے اس کے ساتھ کچھ کارکنان کا ذکر تھا کہ 200 کے قریب گرفتاریاں دیں گے، لیکن ہزاروں آگے اور سب گرفتاری بتائیں سر، گرفتاری بتائیں. یہ میرے پاس لیٹر ہے آپ آئی جی پولیس کا، آفس آف دا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر پشاور، 23 جنوری. ٹھیک ہے آپ سن لینا، آپ نے سوال کیا ہے، آپ کی وش لسٹ بھی میں نے سن لی کہ آپ کیا کرانا چاہتے ہیں قریشی صاحب سے. تو وہ تو خواہشات آپ کی شاید اس دنیا میں پوری نہیں ہوگی. ماضی میں یہی ہوا ہے سر. بہرحال میں وہ پشاور والی بات کی طرف آتا ہوں کہ کل خٹک صاحب کی قیادت میں ہزاروں کارکن گئے اور پیدل گئے اور سیدھا وہ جیل کے باہر کھڑے ہوئے اور وہاں گھنٹوں کھڑے رہے اور ان کے لیے دروازہ تک نہیں کھولا گیا. تو دروازے توڑ کے تو اندر گھس نہیں سکتے تھے. ہاں ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم آپ میں سے 100-200 گرفتار کر لیتے ہیں. خٹک صاحب نے کو کہا کہ نہیں، گرفتاری تو ہم ہزاروں دیں گے، آپ نے کرنا ہے تو سب کو کریں. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے پولیس تیار نہیں تھی. آج راول پنڈی میں اس کا تیسرا فیز آپ نے دیکھا جس میں کل شیخ رشید صاحب نے اور عامر کیانی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد آج لیڈرشپ آئی
اور تمام کارکن اور لیڈرشپ موجود تھی اور انہیں اپنی گرفتاریاں پیش کی, اور تحریک ابھی چل رہی ہے. اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا. تو ایفیکٹس کی حالت تو یہ ہے, سن لینا ایفیکٹس کی حالت کیا ہے. سب سے پہلے تو ایفیکٹ یہ ہے کہ رانا صاحب جیسے محترم آدمی آج جس ٹون میں اور جس غصے میں اور جس, میں تو رعونت یا فرونیت نہیں کہوں گا کیونکہ منسٹری کے لیے نئی چیز ہے, پہلے بھی منسٹر رہے ہیں, لیکن آج بہت غصہ ہے. چلیں میں آگے نکل جاؤں, آپ نے کہہ تو دیا سر, اسٹارٹ لے لیا. میں ذرا سر روکڑی صاحب سے تو پوچھ لوں, آپ نے بتا دیا, ہم نے کیونکہ آج کا پروگرام ہی آپ کے ساتھ ہے, آپ ہی کے ساتھ ہے مین پروگرام, کیونکہ جیل بھرو تحریک ہے سر. میں آتا ہوں ذرا روکڑی صاحب. روکڑی صاحب, عمران خان سمیت اہم لیڈر گرفتاری درے سے گریزاں ہیں, اور جس طریقے سے کارکنوں نے گرفتاری دی میڈیا میں آیا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان سمیت ان کے سیاسی ورکر, کارکن, لیڈر سیاسی تربیت کا بھی حصہ نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, یہ میرے سے سوال ہے سر؟ یہ آپ سے سوال ہے سر. ہاں جی, آپ کا نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم اس میں جائیں گے نا کہ آپ نے ایک پہلے سوال کیا کہ عمران خان نے خود اپنے آپ کو کیوں نہیں پیش کیا اور ضمانت اپنی کرا لی. جی, ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کا جو کانسیپٹ ہے پالیٹکس کا, وہ ہے تھیو پولیٹیکل اپروچ ہے, جس کے اندر ایک لیڈر ڈائٹی کی صورت میں ہوتا ہے, اور ڈائٹی کے لیے جو ہے نا, وہ جو اس کی چاہنے والے ہوتے ہیں یا جو مداح ہوتے ہیں یا اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں, وہ قربانیاں دیتے ہیں فار ہم. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو عمل ہے اگر وہ سنجیدہ ہو, اور وہ عمل اگر سنجیدگی کے ساتھ ظہور بھی ہو جائے اس کا, تب اس کا افیکٹ اچھا آتا ہے. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائمنگ پہ کس لیڈر نے کون سی چیز کو اسٹرائک کیا. پریسائزلی جیل بھرو تحریک, سوائے آپ اگر میں بالکل نیوٹرل ہو کے کہوں گا, نہ کہ میں کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس وقت ایک مذاق کی صورتحال ہے کہ فوٹو سیشن اور مذاق, اور لوگ نہیں آ رہے, اور لوگ کیسے آئیں, لوگ کیوں آئیں, کیوں, وجہ کیوں. یعنی لوگوں کے آنے کی پہلے تو آپ وجہ بتائیں کہ لوگ آ کر کس لیے جیل بھر دیں, اور لوگوں نے کیا کیا ہے, یعنی کہ وائی شوڈ دے گو ٹو جیل, اور کس لیے جا کے جیل بھر دیں. لوگ ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم آج سے 7-8 مہینے پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جو اسٹرینتھ تھا وہ ووٹ بینک تھا, لشکر کشی, ریزسٹنس, فرکشن, لڑائی جھگڑا, لوگوں کو ابھارنا, نوجوانوں کو ساتھ لے کے جا کر, جیسے آپ نے پچھلا ہائی کورٹ کے اندر ان کا دیکھا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کی انٹری ہے ہائی کورٹ میں, یعنی کچھ چیزیں واقعی ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کے اوپر کسی بھی سین آدمی کو, سنجیدہ آدمی کو, کسی بھی سنجیدہ معاشرے کے اندر وہ ان چیزوں سے پریشان ہوگا, اور وہ ایسے عمل نہیں کرے گا کہ اس کا گراف جو ہے وہ نیچے آتا جائے گا. لیکن کیونکہ ہیرو کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, اور ہیرو ہمیشہ شام کی ایک دنیا میں رہتا ہے کہ میری فالوئنگ ہے اور میں جدھر دیکھوں گا وہیں پہ دنیا لیٹ جائے گی, میں جس کو کہوں گا لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہیرو اور لیڈر کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ایک تو آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, اور اسی سراب میں یا اسی سحر میں میرے خیال ہے عمران خان گرفتار تھے کہ جب میں کہوں گا کہ جیل بھرو تو دنیا امڈ آئے گی اور جیل بھر دی جائے گی. ساتھ ریلیٹ کروں گا, یہ ہائی کورٹ کی پیشی ان کی کچھ دن پہلے, آپ خود سوچئے کہ ہائی کورٹ جو آپ کا ایک سپریم ادارہ ہے اور اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے اندر جانے کا, بیٹھنے کا, تو جو مظاہرہ وہاں پر ہوا اور جس طریقے سے نوجوانوں کو لایا گیا, اور اس پورے ایونٹ میں یہ تلاش کرتا رہا کہ علی خان جیسے بندے یا سنجیدہ لوگ جو اس کے پارٹی کے ہیں کیا وہ اس ایونٹ کے اندر موجود ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے اندر کوئی سنجیدہ آدمی نظر نہیں آیا. ماضی میں سیاسی جماعتوں نے ماضی میں بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی کورٹوں میں سر اس سے بھی زیادہ کیا ہے, تو آپ سر میں ایک بات کہوں, میں نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, میں ایک لے کے آتا ہوں ان تمام جماعتوں کے اوپر میں لان تان کرتے ہوئے, یعنی میں کرتے ہوئے آؤں کہ وہ تمام برائیاں ان میں تھیں, اور مجھے آپ ایکسیپٹ کریں یا ہم لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے ہم ایک روشن, ایک پروگریسو قسم کی جماعت, پڑھی لکھی جماعت, ہم وہ تمام کام نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب وہ ان کے کچھ لوگ آتے تھے تو اس ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ہر قسم کا لان تان کی جاتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
تو جو آدمی اتنی لان تان کرتا ہے یا جس کی پولیٹیکل اپروچ ہے ہی اس کے انٹائی اس تمام کام کے، تو اس کو اس چیز کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی انٹری صرف آپ دیکھ لیں کہ نوجوان لڑکے ہیں اور وہ گیٹ توڑ رہے ہیں اور وہ بالکل زومبیز کی صورت میں ہیں، اور کوئی پارٹی کی لیڈرشپ آپ کو سنجیدہ لیڈرشپ ان کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ علی خان میرے بھائی ہیں، یہ بھی ابھی یعنی کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ تنظیم جو ہے ان کی وہ زیرو ہے، تنظیم نکالا کرتی ہے بندوں کو، اور لوگوں کا اعتبار تنظیم کے اوپر ہوتا ہے۔ سر آپ پرویز الہی ان کے صدر ہو گئے ہیں، MNAs جو ہیں، پرویز الہی ان کے صدر ہو گئے ہیں، مرکزی سر وہی کہہ رہا ہوں نا صدر کہ تنظیم، میں وہی کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب تنظیم کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی بتاؤں، سر کے پی جو ہے وہ قدر سنجیدہ صوبہ ہے، کے پی سنجیدہ صوبہ ہے، اور کے پی والے اس طرح کے مذاق یا اس طرح کے ٹھٹھے یا اس طرح کی کمزور حرکتوں میں آپ کے پی کے لوگوں کو بہت کم ملوث پائیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ ہلہ گلا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں پنجاب، لیکن سر اگر آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے کارکن کا تو ذکر کیا، اور میں نے جس کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی عدالتوں میں جو کچھ کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن سر عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ لاہور کی عدالتوں نے جو کردار ادا کیا ہے، یا جو سپریم کورٹ میں مختلف ججز کر رہے ہیں، تو سر پھر ظاہر ہے پھر لوگوں سے کیا گلہ کریں گے؟ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر واپس آتا ہوں، اور رانا تنویر صاحب سے بہت اہم ایک سوال اٹھاتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی آتے ہیں، فون بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آتا ہے۔ علی محمد خان صاحب سنیے گا ضرور، میسیج نام تو میں کوڈ نہیں کروں گا اس وقت، لیکن جو لیڈر کا میسیج ہے اور فون تھا وہ یہ ہے کہ اس کو یار ذرا پبلک کر دو کہ ہمارے علاقے میں کافی لوگ تیار ہو رہے ہیں اور ہم جیل بھرو تحریک کرنا چاہ رہے ہیں اور دس اینڈ دیٹ ہے۔ تو میں ان سے جب سوال کرتا ہوں کہ آپ جیل بھرو تحریک میں کب جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے قائد کا آرڈر ہے، کہتے ہیں یار یہ تمہارا کام ہے، تم میڈیا میں اس کو کرو، ابھی ہم چلے گئے تو پھر کب نکلیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کلیئر نہیں ہے، لیڈرز بھی اور کارکن بھی۔ رانا تنویر صاحب، یہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے، کمپوزیشن جونیئرز کی رکھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ حکومت نے پہلی دفعہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دم پکڑا ہے، پاکستان کی تاریخ کی بزدل ترین حکومت کہلائی جاتی ہے آپ کی، برا نہ مانیے گا سر، اور یہ شاید پہلی دفعہ آپ لوگوں نے اسٹینڈ لیا ہے، حالانکہ گڑبڑ بھی آپ ہی لوگوں نے کیا تھا، 2 جونیئر ججز کو آپ نے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہیں گے رانا تنویر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے تو آپ نے میرا حال وہ جو کویشچن کیا تھا کہ تحریک بھرو جیل بھرو تحریک جو ہے، وہ واقعی جس طرح مخدوم صاحب کہہ رہے تھے، یہ وہ تو ایک مذاق ہے، وہ کویشچن بھی ہم مذاق ہی سمجھتے تھے، اور علی محمد خان صاحب بھی مذاق کے طور پہ ہی اس کا جواب دے رہے تھے، کیونکہ علی محمد خان ایک سنجیدہ آدمی ہے۔ تو باقی یہ کویشچن واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے، جس پہ ہمیں میڈیا کو، جو انٹلیکچوئلز ہیں یا سول سوسائٹی ہے، ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڈیشری ہماری جو اپیکس جوڈیشری ہے، کورٹ ہے، اپیکس کورٹ، وہ ان کا کبھی تاریخ کو اتنی تابناک نہیں رہی، چاہے مولوی تمیز الدین سے لے کے آپ آخر تک چلے جائیں، اور ٹو دیٹ ایکسٹینڈ یہ بھی ہوا ہے کہ جہاں پھانسیاں دی گئیں، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ 3 سال ایک ڈکٹیٹر کو دیے اسی جوڈیشری نے، اور اس کو پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انوکھا سی ججمنٹ تھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ ابھی تو عدالتیں ججمنٹ جو ہیں یا عدالتیں فیصلے جو کر رہی ہیں، وہ آئین اور قانون کی روح سے نہیں کر رہی، بلکہ ثالثی کے فیصلے، پنچایتی فیصلے جس طرح ہوتے ہیں، ثالثی بھی نہیں، پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، وہ پنچایتی فیصلے کو ایسے نہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ، اور جو اس کا جو یہ سلسلہ ختم ہوا، پاناما کو دیکھیں آپ، ساری ایک لمبی ہسٹری ہے، میں دل ہمارا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ میں بڑے سارے طبقے کو اتنے، آپ سب کو کہہ لیں کہ بزنس کمیونٹی ہو، سیاستدانوں کو،
دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں. بٹ جوڈیشری ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس کو قاضی کہا جاتا ہے, جو فیصلے کرتے ہیں انصاف پہ, اور ان کے فیصلے جہاں بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے, جہاں منہ زور گھوڑا چل رہا ہے ایگزیکٹو کا, وہ لگام دیتے ہیں, وہ کریکشن کرتے ہیں آئین اور قانون کی روح سے, پنچایت کی روح سے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی اور فائنلی وہ بھی ہوا کہ 63 کو ری رائٹ کر دیا گیا. یہ دنیا میں حیران پریشان تھا کہ بھائی یہ اگر کریں گے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اور یہ کہ ان کو ووٹ بھی نہیں گنے جائے گے. یہ کبھی نہیں ہوا. اگر ووٹ نہیں گنے جاتے تو اس کا مطلب کہ کرائم ہوا ہی نہیں ہے, تو ان کو کہا پھر ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. یہ مجھے کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں بھی لا گریجویٹ ہوں, جو لیگل جورسپروڈنس ہیں تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہوا ہے, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن میں نے ججز کا دیکھا ہے وہ تو سوشلی کبھی سر اس میں دو ججز, سر اس میں 2 ججز نے تو کہا ہے کہ یہ 2 ججز کو میں بہت ساروں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میرے بہت سارے جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا بہت ساری پرانی جوڈیشری ہیں ان کے ساتھ بڑے مراسم رہے ہیں, ان میں سے بھی کئیوں کے ساتھ ہیں. لیکن میں کیا اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو 2 ججز ہیں یا 3 ججز ہیں یا 4 ججز ہیں. میں تو 3 ججز کو کہتا ہوں. ایک تو ایک ایسا جج ہے جو جیلہ بھی ہے پی ٹی آئی کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جن کا آج کا ذکر ہو رہا ہے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کی فیملی کو میرے پاس بھی ملازم رہے ہوئے ہیں, ایک میرے علاقے میں ایک ان کے بھائی صاحب. لیکن میں کیا لیکن یس آپ نے جو بات کی ہے کہ اگلے دن میں سن رہا تھا مقبول باقر صاحب جو جج ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, انہوں نے کسی جگہ کوئی فنکشن تھا تو کسی سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ججمنٹ جو اس طرح آ رہی ہیں یا کیا جو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ فالٹی انڈکشن اتنا کمپریہنسو قسم کا جواب ہے. تو جب انڈکشن اس قسم کی ہوگی, جب مجھے بتائیں سارا دن تو پرکس پریولیج کی بات ہوتی ہے, بات تو ہم آگے چڑھے ہوئے ہیں نا, ہم آگے چڑھے ہوئے ہیں, بس چڑھے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا میں آپ کو بتاؤں میں ٹائم شاید آپ کے پاس نہ ہو, میرے پاس کوئی ججز تھے اور انڈیا کے کوئی جج آئے ہوئے تھے ادھر, تو وہ کوئی کھانا تھا تو وہ کوئی ہائی کورٹ کے ججز ان کے ساتھ ملائے. تو ہمارے ججز تو سارے بات ان سے کر رہے تھے جج کے ساتھ, انڈین جج کے ساتھ, کہ آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں, آپ کے پرس کتنے ہیں, رہائش کیسی ہے, آپ کی گاڑی کون سی ہے. اور وہ پتہ کیا بات کر رہا تھا ان سے, وہ کہہ رہا تھا کوالٹی آف ججمنٹ آپ کی کیسی ہے, اور پروسیس جو ہے اپوائنٹمنٹ آف اے جج وہ آپ کا کیا ہے. یہ وہ بات کر رہا تھا کوالٹی آف ججمنٹ کی. آپ تو بیشتر ججز ایسے ہیں جو ججمنٹ بھی نہیں لکھ سکتے, پتہ نہیں وہ کون لکھتا ہے, کیا کرتے ہیں. تو یہ دس از ویری ویری انفارچونیٹ جو ہو رہا ہے. اور ابھی جو تماشا لگا ہوا ہے, بھائی جج پہ تو ایک ٹرسٹ کانفیڈنس ہونا چاہیے. کوئی بھی بات کرتا تھا تو وہ خود کو اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے کہ اگر مجھ پہ نہیں, تو یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جہاں ہمیں سوچنا ہے وہاں پہ عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے اپنا ایک. سر آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا ہے سر آپ نے جناب وفاقی وزیر جناب رانا تنویر صاحب, آپ نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا ہے, اور وہ کہا ہے فالٹی انڈکشن. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کوئی جج یا ججز میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہوں, کھڑے ہوں, اسٹینڈ ہوں, وہاں آ کر حکومت فالٹی انڈکشن میں کمپرومائز کرے اور 2 جونیئر ججز کو, جبکہ 5 ججز جونیئر پہ تو آپ کا اسٹینڈ بالکل صحیح تھا, لیکن 2 جونیئر ججز کو انڈکٹ کرنے کے لیے آپ نے کمپرومائز کیا سر. تو ویئر از فالٹی انڈکشن, وہ کون کر رہا ہے فالٹی انڈکشن؟ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس طارق مسعود, بار کونسلز اور جو دوسرے لوگ تھے جو ایک سٹینڈ پہ تھے پہلے بھی, آپ نے ان کے ساتھ تو سر اچھا نہیں کیا نا, تو آپ بھگت رہے ہیں سر. آپ نہیں, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں یہ نہیں ہم اس میں قصوروار ہے, کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, ہم نے غلطیاں کی ہیں, اور غلطیاں بھی کوئی سبق سیکھتے ہیں. ہم نے شاید اوور اے پیریڈ یہ نہیں سیکھا جو اور پھر ہم بھی بھگتے ہیں. اب جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے
مجھے بتائیں یہ دنیا میں کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہاں سے شروع ہوئے پاناما سے اور وہاں پہ جا کے ابھی تک سیکھا نہیں نا صاحب آپ نے. وہ اس نے میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، آج جو خواجہ آصف صاحب نے اسپیچ کی ہے، یس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل لمحہ صحیح. فکری ہے، یہ ساری لمحہ ان کی فکری اسپیچ ہے. قوم سنیں پڑھے یس کہ انہوں نے جو آج یہ بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بالکل ایک نوٹ لکھنے کے قابل ہے کہ وہ لکھ کے رکھا جائے ٹھیک. کہ بھائی یہ دیکھیں ہوا کیا ہے، اور اس کو کوئی نہیں چیک کر سکتا. اگر وہ کہیں کہ بھائی یہ دن کو رات کہہ دے تو وہ رات سر ہی ہے. خواجہ میں چاہے وہ دن ہو. خواجہ آصف کے اس پارلیمنٹ کی اسپیچ کو دیکھوں یا میں پرائم منسٹر کے اس حکم کو دیکھوں جس میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو، لا منسٹر کو کانسٹیٹیوشن میں پرسکرائب پروسیجر کو وائلیٹ اور سپریم کورٹ میں جو کردار والے ججز ہیں ان کو شکست دینے کے لیے آپ ہی نہیں کیا ہے نا سر. آپ سیکھا کہاں ہے آپ نے؟ نہیں، ہم میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ سارے سیکھیں اور ہم سیکھ چکے ہیں. چلیں سر، انشاءاللہ میں آپ سیکھیں سر. میں ذرا علی محمد، آپ کو آپ سیکھیں، میں ذرا علی محمد سے پوچھ لیتا ہوں. علی محمد صاحب، کہنا یہ ہے کہ ریسکیو کے لیے عمران خان کے ریسکیو کے لیے عدالتوں میں کافی ججز ہیں جو ان کو ریسکیو دیتے ہیں. پہلے اسلام آباد میں مل رہا تھا، پھر لاہور میں مل رہا ہے. اس کی بھی وجوہات ہے، داماد اور سسر کی بات کی جاتی ہے. ادھر بتائیے جو کمپوزیشن ہوئی ہے اس میں 9 ممبرز ہیں اور سینئر ترین 2 ججز اس میں شامل نہیں ہیں، پھر سینئر ترین 3 شامل نہیں ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں سر کہ چیف جسٹس کا ضرور اختیار ہے کہ وہ کمپوزیشن کرے بینچ کی، لیکن سر ان کا یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ میرٹ سے باہر نکل جائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے. میں آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج میڈیا میں جوڈیشری کے آنریبل ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی غلط رجحان ہے. اور جب بھی مناسب وقت ہو یا جب بھی محترم عدالتیں مناسب سمجھیں، کیونکہ ہم ان کو نہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں نہ ان سے اس طرح کے مطالبے کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ ضرور ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیں گے جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک شخص کی ذات نہیں ہوتی، جج ریپرزینٹ کرتا ہے اس ملک کے ریاست کے انتہائی اہم کلیدی جو ہے عہدوں کو. اور اس طرح سے جب آپ پریشرائز کرتے ہیں، جب آپ کو فیل ہوتا ہے، رائٹنگ آن دا وال آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر کل کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کسی بھی محترم عدالت میں اس بات کا فیصلہ ہو کہ جب سورج نظر آ رہا ہو تو کیا دن ہوتی ہے یا رات، اور جب حکومت کہے کہ نہیں رات ہوتی ہے، یہ روشنی ویسی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ عدالت نے کیا دینا ہے کہ سورج نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دن ہے، تو اٹ مینس کہ رائٹنگ آن دا وال. تو دس از رائٹنگ آن دا وال کہ آرٹیکل 224 کلیئر ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی صوبائی یا قومی تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے اور 14 دن کے اندر اندر آپ نے اس کا ریزلٹ پرنٹ کی صورت میں دے دینا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ فیصلہ آنا کیا ہے. تو اب یہ وہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے شوق سے آپ نے اسی سپریم کورٹ کی سیڑھیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جو ہے گلاب جامن اور رس گلے اور لڈو اکیلے کھائے تھے. بڑے خوش تھے اس دن آپ لوگ. ہم آپ کو کہہ رہے تھے اردو ترجمہ پڑھ لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب میرے محترم ہیں، بصد احترام ناراض نہیں ہونا رانا صاحب، آپ ویسے بھی ایجوکیشن منسٹر ہیں، بے قابل احترام ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. سر سیکھنے کا لمحہ تو ساری عمر ہوتا ہے سر سیکھنے کا تو ساری عمر ہوتا ہے. اچھا میں ایک سوال کر لوں آپ کی اجازت ہو علی محمد صاحب؟ ایک سوال کر لوں، ایک سوال، صرف ایک نقطہ سامنے، ایک نقطہ رکھتا ہوں. ہمیں بڑا احترام عدلیہ کا سبق تھا جو میرے استاد محترم جو ہے میں ان کو کہوں گا کہ رانا صاحب کیونکہ سینئر ہیں، کافی دفعہ منسٹر رہے ہیں. میں تو چھوٹا موٹا ننا منا منسٹر تھا، مجھے تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں بتا رہے تھے عدلیہ کے احترام اور یہ ساری چیزیں. تو ہمارے تو خلاف بڑے سخت فیصلے آئے ہیں. 126 دن کا دھرنا ہم نے دیا
اور اس کے بعد جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا اور اس میں بہت لمبا کیس چلا, فیصلہ ہمارے خلاف آیا. ہم میں سے تو کسی نے کسی جج کو تھریٹ نہیں کیا, ہم نے تو فیصلہ مانا. اسی بینچ میں سے کچھ ججز جب بیٹھے ابھی اسی سال 2022 کے اینڈ میں, ٹھیک ہے, اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا, ٹھیک ہے, قاسم سوری صاحب کا فیصلہ ریورس ہوا, ان لوگوں نے بڑی تعریف کی. آج انہی ججوں کی قاسم سوری کو اسٹے بھی ملا ہے سر, مطلب یہ ہے قاسم سوری کو اسٹے بھی ملا ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے لگا ہے. سپریم کورٹ کے اسٹے کی وجہ سے قاسم سوری 5 سال پورا کیا انہوں نے, اور جس کو ٹریبونل نے 55,000 جعلی ووٹ پہ نکالا تھا پورے ثبوت کے ساتھ. دوسری بات کہتے ہوئے میں روکڑی صاحب کی طرف جاؤں گا, بس ٹائم نہیں, ورنہ میں ضرور پوچھتا کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے, اور محترمہ جج صاحبہ کے بارے میں آپ لوگوں کے اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں اسٹیٹمنٹ, اور ماضی کے ججز کے بارے میں اسٹیٹمنٹ تو سر آپ کا بھی موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک میں جاتا ہوں اور پھر روکڑی صاحب کی طرف. ویلکم بیک. روکڑی صاحب, یہ جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس میں تو عمران خان کا قصور نہیں ہے نا سر, کیا کہیں گے؟ نہیں سر, قصور تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا نکلے گا. یعنی ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا بائسڈ قسم کا جو ایٹیچیوڈ رکھ کوئی بھی پارٹی ہو, اس پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی ہے, نون ہے یا پی 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 ہے. یہ جس طرح سے بینچ بنائے گئے ہیں, یا ایسے لوگوں کا بینچ کے اندر شامل ہونا کہ جن کے اوپر ایک بہت سنگین ترین اعتراض لگ کے آ چکا ہے, اور اس کے بعد اخلاقی طور پر بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ بندہ خود اس مقام پر ہوتے ہوئے اس بینچ کا حصہ بنے, لیکن بنایا بھی جا رہا ہے. جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا. جسٹس مندوخیل کا آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا, تو اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے. میں تو اس ساری سچویشن میں مریم نواز کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس نے اس آواز کو بڑے اچھے طریقے سے بلند کیا ہے اور پبلک کے اندر اس میسج کو لے کے جا رہی ہیں. یعنی جب اس جگہ پر, اس مقام پر, یا اس ادارے کے اندر اگر یہاں پر ہمیں معاملات پیچیدہ یا تشویش آ جائے اور ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونے لگ جائے, تو بچتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب, پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اور پھر ہر معاملے کے اندر دخل اندازی دینا. آپ کا الیکشن کمیشن موجود ہے, آپ کا الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اس سے پوچھے بغیر, اگر اس کے سوال جواب بھی بہترین ہونے کے باوجود ہر حکومتی معاملے کے اندر دخل اندازی دینا, یہ ایک از خود نوٹس جو ثاقب نثار صاحب ہمیں دے کے چلے گئے, ایک تو ہمارے گٹوں میں یہ از خود نوٹس بیٹھ گئے ہیں. از خود نوٹس اس پہ کیوں نہیں لیا جاتا کہ ایک سٹنگ بندہ اپنی پوری کی پوری اسمبلی کو, پنجاب کی کو اور کے پی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور الیکشن کا ایک ڈرامہ نیا شروع کر دے کے ملک کو ایک کیوس کی صورت میں لے جاتا ہے. اس وقت از خود نوٹس کیوں نہیں جاتا؟ یعنی اس از خود نوٹس کی ہم ساروں کو پتہ ہے برکھان پہ نہیں جاتا سر. بلوچستان میں جو ہوا یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر نہیں گیا. پوری دنیا نے ریکویسٹ کیا جسٹس سے, اس تک کوئی نہ اس طرف کوئی جاتا ہے, نہ ملک کی جو اکانومی جس جگہ پر پہنچ گئی ہے, یا ملک کے جو حالات جس جگہ پر پہنچ گئے ہیں, یا ٹی ٹی پی کے جو انٹری جس جگہ پر آ گئی ہے, اس کے اوپر تو از خود نوٹس نہیں جاتا جو آپ کے ملک کے سب سے بڑے مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اندر جس کا کردار ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ رہا ہے. عمران خان کی تو پالیٹکس ہے ہی کیوس کی, کہ معاملات کو اتنا پیچیدہ کر دو, اتنا الجھا دو, اتنا گند کر دو, اتنی لان تان کرو. سر اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عدالتیں کمپوزیشن کر رہی ہیں جونیئر ججز کی, عدالتیں اگر فرض کیجئے اس کو روڈ ماڈل کہہ رہی ہیں, عدالتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ زما پارک میں چل کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں, عدالتیں اگر جو ہیں وہ سو موٹو نوٹس نہیں لے رہی ہیں, تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب عدالت یعنی آتا ہے, یعنی کہ کس کی سائیڈ لے رہی ہے عدالت کا مقام بہت. ہلو جی بولیں سر, بولیں
بولیں وقت نہیں ہے سر بولیں. عدالت کا مقام تو بہت سنجیدہ ہے نا ڈاکٹر صاحب. عدالت کی طرف سے تو غلطی ہونا یا اس طرح کا کام ہونا عدالت کی طرف سے تو بہت بڑا ایشو ہے. یس یعنی ہم جائیں کہاں پہ؟ ہمارے اس پوزیشن جو ہو گئی ہے, ہم کدھر جائیں کدھر؟ آپ مجھے یہ بتائیں. سر کیوں وہ دو جج جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ دو جج کو کیا مثلا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ججز تو فوراً سر استعفیٰ دے دیتے ہیں, بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو جج الگ نہیں ہو رہے ہیں, نہ استعفیٰ دے رہے ہیں سر. اتنے بڑے بڑے آبجیکشن ہیں, کیا کہیں گے سر؟ آواز آ رہی ہے روکڑی صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ آئیے اب دوبارہ. میں یہ کہہ رہا تھا سر, یہ دو ججز کے اوپر جو سیریس آبجیکشن آ گیا, بار کونسل کا بھی آ گیا ہے, اور ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی لگے ہیں, لیگل ایکشن ان کانسٹیٹیوشنل فیصلوں پہ بھی آ گیا ہے. تو ان کو بینچ سے الگ ہونے میں کیا وہ ہے سر, اگر الگ ہو جائیں؟ بس سر 35 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. یہی تو رونا ہے. ابھی بیٹھے ہوئے ہمارے دوسرے بھائی بھی, میرا کیونکہ فیملی میں میرے والد جج تھے اور